अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके पास भी रियल इंसिडेंट हैं और आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। आज की ये पहली स्टोरी दाऊद खान ने कोयटा से सेंड की है। आइए मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। इस वाक़ये से पहले मैं बिल्कुल भी जिन्नात पर यकीन नहीं रखता था, क्योंकि इससे पहले मैं 2-3 बार जिन्नात को देखने के लिए चिल्ला वगैरह किया था, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि शायद मेरे चिल्ले में कोई गलती थी, और इसके साथ साथ मैं 2-3 बार कब्रिस्तान और डरावनी जगह पर भी जा चुका था, लेकिन इस वक्त मैंने कुछ महसूस नहीं किया था और ना ही कुछ देखा था। इस तरह मेरे दोस्त भी थे, वो भी मेरी तरह सोचते थे। एक दिन हमने फैसला किया कि आज रात 2 बजे हम गांव से बाहर वाले कब्रिस्तान को जाएंगे। शायद वहां हमें कुछ देखने को मिल सके, क्योंकि वो कब्रिस्तान बहुत डरावना था और लोग इसके बारे में अक्सर बातें करते थे कि वहाँ फलां ने और वहाँ फलां को डराया गया है। वो बहुत सी बातें करते, इस तरह की बातें बहुत मशहूर थीं और आज भी हैं। इस कब्रिस्तान के बीच रास्ता है और कुछ ने अरसे पहले एक शख्स को मारा देखा है। वो सब्ज़ी का काम किया करता था और इसी रात वो देर से अपने घर को आ रहा था और इस कब्रिस्तान से गुज़र रहा था। फिर सुबह इसकी लाश वहाँ से मिली। बहरहाल हमने डिसाइड किया कि हम रात को इसी कब्रिस्तान जाएंगे। रात के 1:30 बजे मैंने दीवार से छलांग लगाकर घर से बाहर आ गया और मेरे दोस्त भी आ गए। हम 5 दोस्त मिलकर वहाँ गए। सर्दी का मौसम था, हर तरफ सन्नाटा था। 2-3 जगहों से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें भी आ रही थीं। तकरीबन 1 घंटे के बाद हम वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर मेरे बदन में एक लहर सी दौड़ गई। मैंने अपने दोस्त को कहा, जिसका नाम आदिल था, कि चलो यार छोड़ो, घर को चलते हैं। अगर यहाँ कोई आ गया तो हम क्या कहेंगे। आदिल भी डर रहा था और मैं इसकी कैफियत नहीं समझ रहा था, और मैं बयान भी नहीं कर पा रहा था कि जो मैं महसूस कर रहा था। लेकिन मेरे एक दोस्त ने कहा कि नहीं, हम इसलिए तो नहीं आए, कोई भी वापस नहीं जाएगा। हम यही बातें कर रहे थे कि मैंने पीछा देखा तो आदिल हमारे साथ नहीं था। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मेरे बाकी दोस्त भी डर गए कि आखिर इतनी जल्दी आदिल कहाँ गायब हो गया। हम में से एक दोस्त ने तो बिल्कुल ही हार मान ली और कहा कि मुझे जाने दो, अब मैं यहाँ नहीं ठहरूंगा। वो भागने लगा, लेकिन हमने इसे रोका और मैंने कहा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमने साथ रहना होगा, आदिल को ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बहरहाल हमने साथ मिलकर डरते डरते आदिल को ढूंढना शुरू किया। मैंने अपने दोस्तों को कहा कि मैं अपने भाई को कॉल करता हूँ और इन सब से ये बात करता हूँ कि वो हमसे कांटेक्ट करें। जब मैंने मोबाइल निकाला तो सिग्नल बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। सिर्फ मेरे पास ही नहीं बल्कि सभी के काम नहीं कर रहे थे। मैं हैरान था कि आखिर ये क्या हो रहा है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, और गांव भी काफ़ी दूर था, ऊपर से नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था। हम सब आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते आदिल को आवाज़ दे रहे थे, लेकिन हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था। इस वक्त मेरे दोस्त आमिर को कॉल आई। वो कुछ देर मोबाइल को देखने के बाद मोबाइल फेंक दिया और छुपने लगा। हम इसको संभालने लगे कि आखिर हुआ क्या है, और मोबाइल मुसलसल बज रहा था। हमने इसे पूछा कि यार आखिर हुआ क्या है। वो कुछ नहीं बता रहा था और फिर बोला कि मोबाइल देख। हम सब दोस्त एक दूसरे को कहने लगे कि मोबाइल उठा के लाओ, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी। सबने मुझे बोला कि आप लेके आओ, हम आमिर के साथ हैं। मैं बहुत टेंशन में था। एक तरफ आदिल गायब तो दूसरी तरफ पता नहीं आमिर को क्या हुआ। मैं बार बार कलमा शहादत पढ़ता रहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज रात हम बच जाएंगे, क्योंकि वहाँ जो कैफियत थी वो मैं कैसे बयान करूँ। बस कुछ चीज़ें थीं जो महसूस की जा सकती थीं मगर बयान नहीं की जाती थीं। बहरहाल मैं मोबाइल की तरफ बढ़ा। मोबाइल कवर के साथ एक उल्टा पड़ा हुआ था। जब मैंने मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया तो एकदम से मोबाइल साइलेंट हुआ
میں اور بھی ڈر گیا لیکن موبائل اٹھایا۔ ایک دم سے میں نے موبائل اٹھایا اور وہ پھر ایک دم سے ہی بجنے لگا۔ اس بار رنگ ٹون بھی تھی اور موبائل کو دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے موبائل اٹھا لیا اور موبائل کو دیکھتے ہی عجیب سی کیفیت مجھ پہ طاری ہو گئی، کیونکہ نمبر نہیں تھا اور کال آ رہی تھی۔ ایک بار میں نے سوچا کہ سیل فون کو ہی آف کرتا ہوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ موبائل اور دوستوں کو دیا اور وہ بھی ڈر گئے کہ یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک دوست نے مجھے کہا کہ آپ موبائل سے بیٹری نکالیں۔ میں نے فوراً موبائل سے بیٹری نکال دی۔ اسی دم میرے ایک دوست کو اور فون آنے لگا۔ جب اس نے دیکھا تو اس کے کال کے ساتھ بھی نمبر نہیں تھا، بنا نمبر کے کال آتے تھے۔ اس وقت ہم سب نے موبائلز کو بند کر دیا اور اسی وقت وہ دوست جو پہلے بھاگا تھا وہ تو بس رونے کے قریب تھا اور چلانے لگا کہ آپ ہمیں جانے دو، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معاف کریں۔ مجھے اس وقت ہنسی بھی آ گئی اور اسے حوصلہ دینے لگا کہ بھائی کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں اسے سنبھال رہا تھا اور اس نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ وہ بولا کہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، تم نے کہا تھا کہ قبرستان جاتے ہیں، اور میں بھی اسی سے جھگڑا کرنے لگا۔ میں نے اس کو کہا کہ اگر تم میں اتنی طاقت اور ہمت ہوتی تو تم یہاں پہ ہوتے اور ہمارے ساتھ ٹھہر سکتے، میرے گریبان میں کیوں ہاتھ ڈالتے ہو؟ پھر باقی دوستوں نے ہمیں جدا جدا کیا اور دوستی کروانے لگے، ایک دوسرے سے معافی مانگی۔ میں نے سوچا شاید وہ بچ جاؤں یا نہ بچوں، لیکن جاتے جاتے مجھ سے کم از کم کسی کی دل آزاری تو نہ ہو۔ پھر میں نے اپنے باقی دوستوں کو کہا کہ عادل کو ڈھونڈنا چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیں یہاں سے بھاگنا چاہیے۔ میں نے ان سے کہا بھائی ہم نے کہا کہ اگر گاؤں میں باقی لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ہم یہاں آ چکے ہیں اور اگر کل کو لاش ملی عادل کی تو الزام ہمارے اوپر ہوگا، پھر ہم گاؤں والوں کو کیا جواب دیں گے؟ پھر بس ہم وہاں سے بھاگنے لگے کہ اسی دم عادل کی آواز آئی۔ اس نے میرے ایک دوست کو پکارا۔ ہم نے پیچھے دیکھا تو دور وہ کھڑا ایک درخت کے ساتھ چپ کر کے بت کی طرح کھڑا تھا۔ میں نے اس کو آواز دی کہ عادل آپ ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا اور اچانک وہ ہماری طرف دوڑنے لگا۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ عادل نہیں ہے اور ہم نے بہت تیز دوڑنا شروع کیا، اور عجیب بات یہ تھی کہ ہم دوڑ رہے تھے لیکن قبرستان ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پھر جب میں نے پیچھے دیکھا تو عادل نہیں تھا۔ ہم تھوڑا رک گئے اور اس وقت ایک ایسی چیخ کی آواز آئی کہ وہ آج تک میں نے نہیں سنی تھی، جیسے کوئی تکلیف میں ہو۔ میں نے سوچا بس آج یہ ہماری آخری رات ہے، کوئی امید باقی نہیں رہی، لیکن نہ جانے کون سی طاقت ہم کو دوڑا رہی تھی۔ اس وقت ہمارے ارد گرد پھر سے 2-3 جگہ سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں، کبھی لڑکی کی آواز تو کبھی مرد کی آواز۔ میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ رکنا نہیں۔ میں ایک جگہ پر گر گیا اور تھوڑا زخمی بھی ہوا۔ میں تھوڑا پیچھے رہ گیا تھا اور وہ آگے بھاگ رہے تھے۔ مجھے یوں لگا کہ ابھی کوئی آئے گا اور مجھے پیچھے کی طرف کھینچے گا۔ اس وقت میرا ایک دوست جس کا نام ابراہیم تھا وہ پیچھے کی طرف کھینچنا شروع ہو گیا، جیسے کسی نے اس کو پاؤں سے رسی باندھ کر کھینچا ہو۔ وہ میرے ساتھ پیچھے کی طرف گھسستے ہوئے گزر گیا۔ وہ چیخ رہا تھا۔ میں نے دوڑنا اور بھی تیز کیا۔ میرا دل اتنا تیز دھڑک رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ اگر میں یہاں نہ بھی مرا تو مجھے ہارٹ اٹیک ضرور آئے گا۔ عادل بھی غائب تھا، ابراہیم بھی چیختے چیختے کسی نے غائب کر دیا، باقی میں، عامر اور احمد رہ گئے۔ میں نے ان کو بولا کہ بس ساتھ رہنا ہوگا۔ میں نے بار بار اللہ سے معافی مانگی، لیکن شاید اللہ کو منظور تھا کہ وہ ہمارے گناہ کی سزا، عبرت اور ایک ساتھ سبق دے رہا تھا۔ ہم امید کھو چکے تھے اور آگے جا رہے تھے۔ ہم ادھر ادھر دیکھ کے چل رہے تھے، لیکن قبرستان ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسی وقت 4-5 آدمی ہم سے تھوڑا ہی دور کبھی ادھر ادھر بھاگتے اور ہنستے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کرتے آگے جا رہا تھا، اور جو کیفیت تھی وہ میں کیسے بیان کروں۔ میں سوچتا ہوں میں وہاں مرا کیوں نہیں۔ کچھ دیر چلنے کے بعد کسی نے ہم پر چھوٹے چھوٹے پتھر پھینکنا شروع کر دیے اور ساتھ مسکرانے بھی لگے۔
ہم نے ایک طرف بھاگنا شروع کیا اور میں ایک درخت کے نیچے تھکا ہوا رک گیا۔ میری سانسیں اور دھڑکنیں ایک مشین سے بھی زیادہ تیز چل رہی تھیں۔ میں نے موبائل نکالا، سوچا کہ شاید نیٹ ورک آ گیا ہو تو کسی کو کال کروں۔ جیسے ہی میں نے موبائل آن کیا تو میرے ہاتھ پر 2-3 بوندیں آ کے گریں۔ جب موبائل کی ہلکی سی روشنی سے دیکھا تو وہ خون تھا۔ میں نے اوپر دیکھا تو ایک آدمی لٹکا ہوا تھا اور اس کا سینہ کھلا ہوا تھا اور ہنستے ہوئے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ہم چیختے ہوئے بھاگنے لگے۔ 2-3 دفعہ میں گر بھی گیا لیکن ہمت نہیں ہاری اور بھاگتا رہا کہ سامنے والی قبر کے ساتھ ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ اس کے لمبے لمبے سفید بال تھے اور شاید کچھ ہڈیاں کھا رہی تھی کیونکہ کاٹنے کی آوازیں بالکل ہڈیوں جیسی تھیں۔ میں اور میرے دوست بھاگنے لگے۔ اسی وقت میرا دوست احمد گر گیا۔ میں احمد کی طرف آ گیا لیکن میرا دوست عامر بھاگ گیا۔ میں نے اس کو آواز بھی دی لیکن وہ رکا ہی نہیں۔ احمد کے پاؤں پر چوٹ لگی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو اٹھایا اور اس کو اٹھاتے ہی وہ بوڑھی عورت بھی اٹھ گئی اور ہماری طرف آنے لگی۔ احمد بھاگ نہیں سکتا تھا اور میں احمد کی وجہ سے بھاگ نہیں سکتا۔ ایک بار تو میں نے سوچا کہ میں احمد کو چھوڑ دیتا ہوں اور وہاں سے بھاگتا ہوں، لیکن اس کی حالت دیکھ کر میں نے سوچا کہ اگر مرنا ہے تو ساتھ مریں گے، لیکن اس کو میں ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ اسی وقت وہ عورت ہمارے اتنا قریب آ گئی کہ صرف 2-3 قدم کا ہی فاصلہ رہ گیا۔ وہ بوڑھی عورت ہمارے قریب آ گئی۔ میں اور احمد زمین پر بیٹھے تھے اور میں نے ان کو پکڑ رکھا تھا۔ میں نے اس وقت آنکھیں بند کر لی۔ اسی وقت مجھے بوڑھی عورت ہمارے گرد گرد آ کر چکر لگانے لگی اور پھر وہ بوڑھی عورت ہمارے قریب آ گئی۔ میں اور احمد زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے ایک دوسرے کو پکڑ رکھا تھا اور ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ اس وقت وہ بوڑھی عورت ہمارے گرد آ کر چکر لگانے لگی اور پھر ہمارے پیچھے کھڑی ہو کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ ایک دم سے اس نے وامٹنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے منہ سے ہڈیاں گر رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر میں اتنا ڈر گیا کہ میں نے احمد کو چھوڑ دیا اور وہاں سے بھاگنے لگا کہ ایک قبر کے ساتھ میری ٹکر لگی اور میں وہاں گرا۔ میرے ہاتھ میں سارے کانٹے اور پاؤں میں بھی گھس گئے۔ میں نے پیچھے کی طرف دیکھا تو وہ عورت زور زور سے ہنستی ہوئی میری طرف دوڑ رہی تھی۔ میں اٹھ کر بھاگنے لگا اور مجھ پر اتنی وحشت اور خوف طاری تھا کہ ایک درخت کو بھی نہ دیکھ سکا اور اس سے ٹکرا کر میں پیچھے کی طرف گر گیا۔ کچھ لمحے کو تو آسمان میرے سر پہ گھوم گیا، لیکن پھر ہوش آیا تو دیکھا تو وہ عورت نہیں تھی اور نہ سامنے سڑک نظر آ رہا تھا۔ میں دوبارہ اٹھ کر بھاگنے لگا کہ ایک جھاڑ کے پیچھے سے درخت سے بھی دگنی لمبی 3 عورتیں میری طرف آنے لگیں اور وہ ہنس رہی تھیں۔ ان کے بال سفید اور پاؤں بڑے بڑے تھے۔ میں یہ دیکھ کر پیچھے کی طرف دوڑنے لگا کہ اچانک ایسا لگا کہ کسی نے میرے پاؤں کو رسی ڈالی اور اچانک مجھے دور تک کھینچا گیا، لیکن وہاں پر کوئی نہ تھا۔ پھر ایک دم سے میرا جسم وزنی ہونے لگا اور اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ احمد کو کیا ہوا اور میرے باقی دوست کہاں تھے۔ تقریباً صبح 10 بجے مجھے ہوش آیا تو دیکھا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور میری امی رو رہی تھیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو ایسا لگا کہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں نے دوائی بھی لی کیونکہ میں کافی زخمی ہو گیا تھا اور تقریباً 25 دن کے بعد میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو وہ سارا معاملہ بتا دیا۔ اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرے ایک دوست کا ہاتھ ٹوٹ گیا اور دوسرے کی انگلیاں، اور تیسرا بھی کافی زخمی تھا، جبکہ احمد بچ گیا تھا کیونکہ وہ میرے اس سے بھاگنے کے بعد بے ہوش ہوا تھا۔ یہ سارا واقعہ آج بھی یاد کرتا ہوں تو میرے ڈر کے مارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ سٹوری اویس ملک نے حیدرآباد سے سینڈ کی ہے۔ میں آج اپنی زندگی کی حقیقت پر مبنی ایک واقعہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ میں ایک گاؤں میں پیدا ہوا
4 سال کی عمر میں اسی گاؤں کے ایک گورنمنٹ اسکول میں ایڈمیشن کروا دیا گیا، لیکن گاؤں اور اسکول کے ماحول کچھ اچھا نہ تھا، جس کی وجہ سے میری پھوپھو جان گھر والوں سے بات کی اور مجھے اپنے پاس شہر لے گئی تاکہ میری تعلیم اچھی ہو سکے۔ گھر والوں کی رضامندی کے بعد میں اکیلا اپنی پھوپھو کے پاس چلا گیا۔ وہاں ایک پرائیویٹ اسکول میں میرا ایڈمیشن ہوا۔ وقت کی سوئیاں گھومی اور 2 سال اسی طرح گزرے کہ مجھے احساس بھی نہ ہوا۔ ایک دن روٹین کے مطابق میں اسکول سے واپس آیا تو میری پھوپھو کی نظر میری اسکول کی یونیفارم کی پاکٹ پر پڑی تو برابر 3 کٹ اس طرح لگے ہوئے تھے کہ جیسے بلیڈ سے کاٹا گیا ہو۔ پھوپھو نے پوچھا کہ تمہاری کسی سے لڑائی ہوئی ہے؟ تو میں نے نہ میں سر ہلایا۔ اگلے دن نئی شرٹ پہن کر میں اسکول گیا، لیکن اسمبلی کے دوران ہی میری نظر جیب پر پڑی تو اس پر بھی گزشتہ روز کی طرح 3 کٹ لگے ہوئے تھے۔ میں وہیں سے گھر آ گیا۔ پھوپھو نے دیکھا تو ماموں جان میری پھوپھو کے شوہر جو تھے شہر کے ایک عامل کے پاس لے گئے۔ دم اور تعویذات کے بعد ہم گھر آ گئے، لیکن معاملہ اتنی جلدی ختم ہونے والا نہ تھا۔ شاید اس کے بعد ہمارے گھر والوں کے کپڑے کٹنا شروع ہو گئے اور ہماری تیزی سے اس میں کام میں شدت آ گئی۔ مجھے میرے ماموں جان ساتھ والے شہر میں ایک عامل کے پاس لے کر گئے۔ اسی شہر میں میری دوسری پھوپھو بھی رہتی ہیں۔ واپسی پر ہم ان کے گھر چلے گئے۔ رات ہوئی اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آنے لگا اور ان کے گھر کے کپڑے بھی کٹنا شروع ہو گئے۔ جنات نے اور جو ان کو قابو کرنے والا عامل تھا اس نے اپنے کام میں سختی کی، جس سے جیب میں موجود پیسے بھی راکھ ہو گئے۔ جہاں گھر میں سونا اور باقی قیمتی سامان غائب ہو گیا اور ان کی جگہ گندگی آنا شروع ہو گئی۔ دیواروں کو، کھڑکیوں کے پردے سب کو آگ لگ جاتی، اور اس دوران جتنے عامل آئے ان کو ہم نے اتنے پیسے دیے کہ ہمارے پاس حساب نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی ایسا کپڑا نہیں بچا کہ جس کو ہم نے ہاتھ لگایا ہو اس کو دیمک نہ لگی ہو یا وہ کٹ نہ گیا ہو۔ ہم نے 4 سے 5 بوریاں کٹے ہوئے کپڑوں کی قبرستان میں دفن کی ہیں۔ اس کے بعد گھر میں بہت پڑھائی کی گئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام آہستہ آہستہ رکنا شروع ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ اس سارے واقعے میں 6 ماہ لگے۔ نہ کسی رشتہ دار کے ہم گھر گئے اور ان کو آنے سے بھی منع کر دیا، کیونکہ جن کے گھر ہم جاتے یا کوئی ہمارے گھر آتا ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آنے لگتا۔ پھر میرے والدین نے گاؤں کا گھر بیچ کر شہر میں نیا گھر بنا لیا اور سب اس میں شفٹ ہو گئے اور مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ وہاں میں ایک عامل کے پاس قرآن پاک حفظ کرنے جاتا اور وہ عمل بھی کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے بہت سے عملیات بھی سکھائے۔ اپنی تعلیم جاری رکھتے ہوئے میں ان عملیات پر پوری طرح سے قابو نہیں پا سکا۔ 2018 میں نے میٹرک کیا اور 2020 میں انٹر کے امتحان پاس کر گیا۔ ہم 3 بھائی ہیں مگر ہماری کوئی بہن نہیں ہے، اس لیے گھر کے اکثر کاموں میں امی کا ہاتھ بٹا دیا کرتا تھا اور مجھے ویسے بھی کھانا بنانے کا شوق تھا۔ بس روٹی ہاتھ سے بنانے میں تھوڑی مشکل ہوا کرتی تھی۔ اس طرف زیادہ دھیان نہ دیا کہ امی روٹی بنا ہی لیتی تھیں۔ کبھی کبھی مجھے اکیلا پن بہت محسوس ہوتا کہ کاش میری بھی کوئی بہن ہوتی اور اس کے لاڈ میں اٹھاتا۔ اکثر اوقات میں آنسو بھی بہاتا۔ اسی سال مارچ میں لاک ڈاؤن لگا اور میں جون میں لاہور چلا گیا اپنے کام کی غرض سے۔ امی جان کو پیٹ میں رسولیاں ہوئیں جن کی وجہ سے اکثر ان کی طبیعت خراب رہتی۔ امی جان نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا آپریشن کروا کر یہ مسائل حل کریں۔ 14 سپٹمبر 2020 کو امی جان نے مجھے بتایا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے پاس شہر آ جاتا ہوں، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ اسی رات 2 بجے آپریشن ہوا اور صبح 5 بجے امی کو ہوش آیا، لیکن درد کی شدت بہت تھی۔ میں نے ان کو کال کی تو انہوں نے منع کر دیا۔ 10 بجے مجھے گھبراہٹ زیادہ ہوئی تو ڈاکٹرز نے بڑے ہاسپٹل میں جانے کو بولا۔ راستے میں امی جان کا انتقال ہو گیا اور 15 سپٹمبر 2020 کو میں نے اپنی دنیا کھو دی۔ ہمارے گھر کی رونق اور سب سے بڑھ کر ہم تو روٹی کھانے سے بھی محروم ہو گئے۔ زندگی بھی ہم سے وہ امتحان لیتی ہے جس کا ہم نے خواب بھی نہ دیکھا ہو۔
اب تو گھر کی دیواریں کھانے کو آتی ہیں۔ مجھے اس بات پر رونا آتا ہے کہ میں اپنی امی جان کو کوئی خوشی بھی نہ دے سکا، کیونکہ ماؤں کے تو بہت سے خواب ہوتے ہیں۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوری کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیجیے۔